अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट का आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म। जमानत से मुतालिक केस की समाअत के दौरान स्पीकर सिंध असेंबली की ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत की आगा सिराज दुरानी को सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करके नैब को गिरफ्तारी देने की हिदायत। जमानत से मुतालिक समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। नैब टीम स्पीकर सिंध असेंबली को गिरफ्तार करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन में समाअत के मौके पर वकील के जरिए जवाब दाखिल करवा दिया गया। जवाब में वफाकी वजीर बराए रेलवे ने कहा कि किसी बात से दिल आजारी हुई तो मौजूद खा हूँ। हमेशा इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। फवाद चौधरी का तहरीरी माफी नामे पर भी फैसला महफूज। 7 दहाइयों में पहली बार कोई हुकूमत अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामान को पेश कर रही है। अपोजिशन का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग का बॉयकॉट अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा यह सियासी नहीं बल्कि कौमी सलामती का मामला है। अपोजिशन अपने फैसले पर नजर सानी करे और संजीदगी से इजलास में शिरकत करे। इमरान खान का कोरोना पर कमेटी, मसला कश्मीर और अभिनंदन और फेटफ के मामले पर इजलासों का बॉयकॉट करना काबिल अफसोस है। उनके तकब्बुर, अना और जिद ने उन्हें किसी भी मुशावरत का अमल का हिस्सा बनने ही नहीं दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वजीर इत्तलात के ट्वीट पर जवाब, कहा इमरान खान का वजीर आजम के मनसब पर बैठना ही अफसोसनाक है। अवाम की बेहतरीन मफाद में है कि वो मुस्ताफी हो जाएं। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त हलीम आदिल शेख की जानिब से दायर की गई। मीडिया से गुफ्तगू में कायदे इस इख्तलाफ सिंध असेंबली का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आइन इख्तियारात को निचली सतह पर लाने की बात करता है। पीपल्स पार्टी ने मजीद महकमे वापस ले लिए। जमात इस्लामी मुल्क की वाहिद ओपोजिशन है। बाकी तमाम पार्टियां एक पेज पर हैं। पीडीएम के मंशूर में ही इस्लामी निज़ाम नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में खिताब, कहा कि चंद डॉलर के एवज हुक्मरानों ने हर चीज़ IMF के हवाले कर दी। हुकूमत के मौशी पॉलिसीज और मिनी बजट को पहले से मुस्तरद करते हैं। सूदी निज़ाम का खात्मा ही महंगाई के खात्मे की वाहिद हल है। ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ख़त सदर कौमी सलामती को पहुँचाया। भारत की इंसानी हुकूक की पामालियों का मामला उठाया गया। खित्ते में अमन को लाहिक खतरात पर इज़हार तशवीश। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद जान बहक। 391 नए केस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 46,457 टेस्ट हुए। मजबूत केसेस की शरह 0.8% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 895 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफीर जनाब नवाब बिन सईद अल मालिकी का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक सरबरा पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से सऊदी सफीर की मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन के मजीद फरोग पर तबादला ख्याल। आगाज करते हैं और इब्तिदा में आपको बताएं कि स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए नैब कराची और नैब रावलपिंडी की टीमें सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में मौजूद है। आगा सिराज दुरानी 3 घंटे से सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं। मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा अब तक आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब, आगा सिराज दुरानी अब तक बाहर क्यों नहीं आए? जी, सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए नैब रावलपिंडी और नैब कराची की 2 टीमें सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में मौजूद हैं, जबकि नैब इंटेलिजेंस विंग के एहलकार जो हैं वो आता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो टीमें हैं बुनियादी तौर पर इन्होंने आगा सिराज दुरानी को आज हर हाल में गिरफ्तार करना है। तो जो सिंध असेंबली के स्पीकर हैं वो इसलिए बाहर नहीं आ रहे
کہ جو انہیں پتا ہے کہ انہیں عدالت کی طرف سے حکم ملا ہے کہ وہ نیب کے سامنے سرنڈر کریں، تو یقیناً ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا. جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے تب تک ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ عدالت نہیں سنے گی، چونکہ سندھ ہائی کورٹ نے ان کی جو ضمانت تھی وہ خارج کر دی تھی، جس کے بعد ان کو سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا تھا اور اس دوران وہ غائب رہے. نیب کا کہنا ہے کہ آغا سراج درانی کو آج ہر حال میں گرفتار کر لیا جائے گا، اور اگر سپریم کورٹ ان کو کچھ ریلیف دیتی ہے آئندہ سماعت پر تو اس میں نیب عدالتی حکم کی پیروی کرے گا. لیکن ابھی تک آغا سراج درانی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی عمارت کے اندر موجود ہیں، لیکن نیب کی ٹیمیں بھی اپنی تیاری کر کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں. جو ہی سندھ اسمبلی کے اسپیکر باہر آئیں گے تو ان کو گرفتار کر کے نیب راولپنڈی کے دفاتر منتقل کیا جائے گا، جہاں سے ان کا راداری ریمانڈ حاصل کر کے نیب کراچی کی ٹیم انہیں نیب کراچی منتقل کر دے گی. تو اس وقت نیب کے جو سینئر افسران ہیں وہ بھی تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. عدالتی حکم نامے کی جو کاپی ہے وہ نیب کے پاس موجود ہے، اس کاپی کی روشنی میں، اس آرڈر کی روشنی میں نیب اپنا جو اگلا آپریشن ہے وہ شروع کرے گا. جی آفتاب چودھری اپڈیٹ کر رہے تھے. ادھر لاہور ہائی کورٹ میں چیئرپرسن اوگرا عظما عادل خان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے خلاف کیس پر سماعت ہوئی ہے. عدالت نے چیئرپرسن اوگرا عظما عادل خان کے منجمد بینک اکاؤنٹس بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ جہاں چیئرپرسن اوگرا عظما عادل خان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کے خلاف کیس پر سماعت ہوئی ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ اب تک لاہور عفان ریاض سے. جی عفان. جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں چیئرپرسن اوگرا عظما عادل خان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے. جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے کیس پر سماعت کی تو عدالتی حکم پر ڈائریکٹر کوارڈینیشن نارتھ FIA لاہور ساجد اکرم چودھری ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ اور درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر مومن ملک بھی عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے استفسار کیا کہ 11 نومبر کو اکاؤنٹ سیل کرنے کا نوٹیفکیشن معطل کیا تھا، ابھی تک درخواست گزار کا اکاؤنٹ بحال کیوں نہیں کیا گیا، جس پر ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ نے بتایا کہ سر عدالت کا حکم یہ تھا کہ اگر بینک اکاؤنٹ سیل نہ کیے گئے ہوں تو FIA کا نوٹیفکیشن معطل ہوگا، جبکہ عدالتی حکم سے پہلے ہی چیئرپرسن اوگرا سمیت دیگر کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے گئے تھے، جس پر عدالت نے حکم دیا کہ درخواست گزار کے تمام اکاؤنٹس بحال کیے جائیں. عدالت نے چیئرپرسن اوگرا عظما عادل کے مجمد بینک اکاؤنٹس بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے اکاؤنٹس بحالی کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے، جبکہ عدالت نے پیٹرولیم کمیشن کے متعلق 16 دسمبر کو رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کی ہے. جی عفان ریاض میں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر اٹارنی جنرل نے سابق چیف اپیلنٹ کورٹ GB رانا شمیم کو خط لکھ دیا ہے. اٹارنی جنرل نے اپنے خط میں رانا شمیم کو اپنا اصل بیان حلفی پاکستان ہائی کمیشن لندن کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے. اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں. واسی نے میں جوائن کیا ثاقب اپڈیٹ کیجئے. ثاقب عباسی سے ہم رابطہ ایک مرتبہ پھر کرنے کی کوشش کریں گے. اپڈیٹ کریں آپ کو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر اٹارنی جنرل نے سابق چیف اپیلنٹ کورٹ GB رانا شمیم کو خط لکھا ہے. اٹارنی جنرل نے اپنے خط میں رانا شمیم کو اپنا اصل بیان حلفی پاکستان ہائی کمیشن لندن کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم جس پر اٹارنی جنرل نے سابق چیف اپیلنٹ کورٹ GB رانا شمیم کو خط لکھ دیا ہے، اور خط میں کہا گیا ہے کہ رانا شمیم اپنا اصل بیان حلفی پاکستان ہائی کمیشن لندن میں جمع کروائیں. ثاقب عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثاقب اپڈیٹ کیجیے گا خط کے حوالے سے. اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر اٹارنی جنرل نے سابق چیف اپیلنٹ کورٹ GB رانا شمیم کو خط لکھا ہے. اٹارنی جنرل نے اپنے خط میں رانا شمیم کو اپنا اصل بیان حلفی پاکستان ہائی کمیشن لندن کے حوالے کرنے کا کہا ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ MQM کی طرف سے اور یہ PTI کی طرف سے تو بہت ساری جو ان کی سفارشات تھیں، جو ان کی سجیشنز تھیں، وہ ہم نے اس میں شامل کی ہیں تاکہ اس لوکل گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں جو ان کو مزید امپاور کیا جائے اور ان کو زیادہ تاکہ بہتر پرفارم کر سکے. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایات تھیں چیف منسٹر صاحب کو بھی، اور جو انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس میں سعید غنی صاحب، مرتضی وہاب اور پھر اور بھی بہت سارے تھے اس کے ممبرز، جن کی مشاورت سے
یہ امینڈمنٹ کی گئیں اور یہ قوانین بنائے گئے. اگر جو زیادہ کوشچن سب کے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ جی کراچی کے لیے کیا کیا گیا، اور کراچی کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں یا خاص طور پر میئر صاحب کی بات کی جاتی ہے، ٹاؤنز بنانے کی بات کی جاتی ہے، یو سیز پہ بات کی جاتی ہے، تو اس میں بہت زیادہ بہتری لائی گئی ہے. اور کچھ جو ابہام تھا یا جو اس طرح کے سوالات تھے کہ جی واٹر بورڈ کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی اس میں بات نہیں ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی اس میں بات نہیں ہے، جو سب کی طرف سے سفارشات میں موجود تھی. ایک تو ٹاؤن سسٹم کر دیا گیا، پھر میئر کا یا الیکٹڈ جو بھی لوگ ہیں ان کا ایک رول تعین کر دیا گیا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے اسپیشل لا کے تحت آئے گا. وہ کوئی لوکل گورنمنٹ کے اس ایکٹ کی بجائے جو اسپیشل لاز ہیں ان کے تحت ہم نے وہ اختیارات ان کو دینے ہیں، جس پہ کل بھی ہماری جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس میں بھی ان چیزوں کو لایا گیا کہ میئر جو ہیں وہ واٹر بورڈ کے چیئرمین ہوں گے، اور اسی طرح ان کا عمل دخل جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو ویسے بھی ریجنل وائز کر دیا گیا ہے کہ ہر ریجن کی سطح پر ایک تو پروونشل باڈی ہوگی جو اس کی تعین کرے گی اس کے پورے کام کا، لیکن جو الیکٹڈ لوگوں کے ایریاز ہیں وہاں پہ اس کے جو چیئرمین یا اس کے جو ہیڈ ہوں گے وہ الیکٹڈ لوگ ہوں گے. کہیں پہ میئر ہوں گے، اگر وہاں پہ کارپوریشن نہیں ہے اور کسی ڈسٹرکٹ میں کام ہو رہا ہے تو وہاں کے جو چیئرمین ہیں یا جس ایریا میں کام ہو رہا ہے، مے بی وہاں کی میونسپل کمیٹی میں کام ہو رہا ہو، تو وہاں کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اس میں رول دیا گیا ہے. اسی طرح جو دیگر ہمارے ادارے ہیں وہاں پہ بھی ٹاؤن سسٹم کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ ٹاؤن سسٹم کر دیا جائے، وہ کر دیا گیا ہے تاکہ زیادہ بہتری کے ساتھ میونسپل سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا سکیں اور لوگ اس سے مستفید ہوں. یو سیز کو بھی امپاور کیا گیا ہے. کچھ دوست ہمارے کہہ رہے تھے میڈیا پہ سننے میں آیا کہ جی وہ جو ایک عام چیز ہوتی ہے برتھ ڈیتھ اور میرج سرٹیفکیٹس جو ہے رجسٹریشن جو ہے وہ بھی لے لی گئی ہے ڈی ایم سی این، تو وہ کام ہی یو سیز کا تھا. وہ یو سیز میں آلریڈی کام ہو رہا تھا اور وہ ہوگا، وہ اس میں مینشن ہے. بلکہ ہم نے تو اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے نادرا سے اس کا لنک کر دیا ہے تاکہ اس میں بالکل ایکوریسی ہو اور کسی طرح کی جو شکایات آتی تھیں کہ جی کہیں پہ غلط اس طرح کے سرٹیفکیٹ بنتے ہیں تو وہ بھی نہ ہو سکے. اور پھر ہم پی ایف سی کو بھی فعال کر رہے ہیں تاکہ جو ایک 140A کے تحت جو ایک سب کوئی کے ذہن میں ہوتا ہے تو اس کو بہتر کیا جائے. پھر اگر آپ پورے صوبے کی بات کرتے ہیں تو جس طرح کراچی میں یہی کہا گیا تھا کہ جی ڈسٹرکٹ کونسلز کو ختم کر کے اور ٹاؤن سسٹم لایا جائے تو وہ ہم نے کیا ہے. اسی طرح کیونکہ حیدرآباد 2001 میں یا جو 2005 سے پہلے تو بہت بڑا ڈسٹرکٹ تھا، 2005 میں اس کے 4 حصے کر دیے گئے. اس وقت جو حیدرآباد ہے اس کا جو ڈسٹرکٹ کونسل ہے وہ بھی موسٹلی اربن ایریا ہی اس میں ہے، تو ڈسٹرکٹ حیدرآباد میں بھی ڈسٹرکٹ کونسل کو ختم کر کے وہاں بھی کارپوریشن میں ہی کی تجویز ہے، اور جس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ وہاں بھی ٹاؤن بنائے جائیں گے. دیگر جو بھی ڈسٹرکٹ ہیں جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں، جس میں ویسے سکھر اور لاڑکانہ تو آلریڈی وہاں پہ میونسپل کارپوریشنز ہیں، جو ہمارے 2 اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں مثال کے طور پر شہید بے نظیر آباد اور میرپور خاص، تو وہاں بھی میونسپل کارپوریشنز جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں. اور